डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। आबादी के लिहाज से दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार होने वाले पाकिस्तान में ये नाजुक दौर ऐसा है कि कभी खत्म होने में नहीं आता। पाकिस्तान को दरपेश बहरानी इक्तसादी और मालियाती हालात से लेकर बेरोजगारी, सिनफी अदम मुसावात और आबादी में इजाफे की धमाका खेज रफ्तार तक मसाइल ही मसाइल का सामना है। दहशत गर्दी, जिसमें कुछ बरसों पहले कमी आई थी, अब वो भी परवान चढ़ रही है। आज फिर दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में आज नमाज जुमा के बाद खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के नायब मोहतमिम मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 6 अफराद शहीद हो गए। इस धमाके के बाद भी वही बयानबाजियों और ताज़ियतों की बहुतात है, लेकिन कोई भी अपने इख्तलाफात भुलाकर कम से कम इस एक मसले पर भी इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं। अगर हमें मुल्क को इन बहरानों से निकालना है तो हमें अपनी सफ़ों को भी दुरुस्त करना होगा। बयानात और ऐलानात से बढ़कर यकजहती को अमली तौर पर अपनाना होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत ने मुआशरे को मुकम्मल तकसीम कर दिया है। सियासतदान ही दूसरे सियासतदान की हैसियत और अहमियत को तस्लीम करने को तैयार नहीं। 2 रोज कबल अपोजिशन इत्तेहाद ने कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और इस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम तक 3 मुकामात से इस तकरीब को कैंसिल कराया गया। चौथी जगह पर यह कॉन्फ्रेंस हुई तो अगले रोज इंतजामिया की जानिब से होटल के गेट को ही ताले लगा दिए गए। अपोजिशन रहनुमाओं को गेट फैलांगना पड़ा और होटल की लॉबी में कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज मुनक्किद करना पड़ा। यहाँ सवाल यह है कि हुकूमत अपोजिशन की इस एक कॉन्फ्रेंस से भी खौफजदा क्यों है और क्या हुकूमत निजाम को इसी तरह चलाना चाहती है? दूसरी जानिब हुकूमत अपने ही ऐलानात और बयानात से रूगर्दानी कर रही है। हुकूमत राइट साइजिंग और किफायत शुआरी के ऐलानात करती रहती है, लेकिन इकदामात इसके बरक्स ले रही है। पहले अरकान असम्बली, वज़रा, मुशीर और उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया तो अब वफाकी काबीना में 27 नए अफराद को शामिल कर लिया गया। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो पहले पीटीआई की आंख का तारा थे, लेकिन अब वो नून लीग के दस्तबाजू बन चुके हैं। परवेज खटक, जिन्हें 2014 से लेकर 2022 तक नून लीग आड़े हाथों लेती थी, आज उसे काबीना में शामिल कर चुकी है। बताया जा रहा है कि परवेज खटक को केपी में पीटीआई की मकबूलियत तोड़ने के लिए हथियार के तौर पर लाया गया है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि जो सियासतदान इलेक्शंस में अपनी सीट नहीं बचा पा रहे, वो मुस्तबिक नून के केपी की क्या मदद कर पाएंगे? आज के डायलॉग में इन्हीं मौजूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का। सर, काबीना अपनी 50 बज़ाहिर पूरी कर चुकी है। वही झंडे वाली गाड़ियां, वही वज़रा की फौज, मराद, प्रोटोकॉल। एक जानिब हम कौम को तलकीन करते हैं कुर्बानी देने की, लेकिन सर आपको नहीं लगता IMF भी बहुत सख्त है, सुनता नहीं? क्या इस वजीरों की फौज पर एक्शन कोई लेगा और इसकी खास जरूरत क्या पेश आ गई? जी, वज़रा का असल जो इम्तिहान है वो वैसे तो बहुत आसान है, उनकी बरात पर फोकस करना, पर असल टेस्ट जो है उनकी परफॉर्मेंस है। और अगर वज़रा जो हैं वो जिनमें अक्सरियत मुंतखब नुमाइंदों की है, वो अपना काम करते हैं और निगरानी करते हैं अवाम के बिहाफ पर हुकूमती मामलात की, तो मैं चूंकि बहुत अल्लाह ताला ने मौका दिया है काबीना में सर्व करने का, तो अगर कोई वजीर काम कर रहा है तो फिर वो रियासत पर बोझ नहीं है, वो वज़ीर आज़म की मुआवनत कर रहे हैं मामलात की निगरानी करने में। तो इनका जो असल इम्तिहान है इन वज़रा का, वो कुछ महीने बाद जब इनकी परफॉर्मेंस असेस होगी, इनकी वजारतों के मामलात जो हैं जिस तरह सामने आएंगे, फिर हम बेहतर कह सकेंगे कि अगर ये क्या वाकई ये खजाने पर बोझ हैं या वज़ीर आज़म के लिए एक एसेट है। सर, आप बेशक बजा फरमा रहे हो, लेकिन अवाम के ज़हन में ये बात तो सर आती होगी ना। कुछ आदादो शुमार की अगर बात कर लें कि भारत की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है, वज़ीर 72 हैं। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ है, वज़ीर 24 हैं। बांग्लादेश की 17 है, वज़ीर 26 है। पाकिस्तान की 25 करोड़ है और वज़ीर 50 से ज़ायद है। तो सर, PDM दौर में भी तो एक जहाजी साइज काबीना थी ना, लेकिन सवाल ये कि इसका फ़ायदा क्या होगा? फिलहाल तो हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहा है खर्चे की सूरत में। जी, बहुत सारे वज़रा तो आपको मालूम है पहले ही कोई तनख्वाहें नहीं ले रहे और वो रियासत से कोई जो एमोल्यूमेंट्स हैं वो भी नहीं ले रहे जी। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि अगर वज़ीर अपना काम करे और अपने वोटरों के लिए और कौम के लिए उन हुकूमती मामलात की निगरानी करे। देखिए, या तो शहबाज शरीफ साहब या कोई भी हुकूमत जो आने वाली है वो ये फैसला कर ले कि हम ये महकमे ही खत्म कर रहे हैं। अब जबकि महकमे मौजूद हैं और उनके ऊपर जो है वो बजट से बाकायदा एलोकेशन भी होती है, तो अगर उसकी निगरानी के लिए वहां कोई वजीर मौजूद है तो हमें
اس کو ویلکم کرنا چاہیے. تو میں تو زیادہ میرا فوکس جو ہے ہمیشہ اس پر ہے کہ کیا وزیر کی پرفارمنس جو ہے وہ اتنی ایک بنیادی لیول کو پورا کر رہی ہے. اگر وہ کر رہی ہے تو پھر یہ ڈیبیٹ ویسے تو بہت مسالے دار ہے, لیکن اصل میں حاکمیت میں اگر معاونت آتی ہے منتخب نمائندوں کی تو یہ بہتر ہے پاکستان کے لیے. بالکل صحیح. لیکن سر چلے کابینہ بڑھا لیے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ورکنگ کے اوپر ہم زیادہ اس کو جج کریں گے, لیکن سر پرویز خٹک اور مبارک زیب کی کیا خدمات ہے جو انہیں ڈائریکٹ کابینہ میں شامل کر لیا گیا؟ کیونکہ غالباً یہ وہی لوگ ہیں جس پر ایک کرپشن کی بھی گھنٹوں لیکچرز ہم سنتے تھے, نون لیگی رہنماؤں سے بھی پریس کانفرنسز بھی ہوتی تھیں. کیا مسلم لیگ نون کے پاس کے پی میں ایسا کوئی فرد نہیں ہے جس کی ریپرزنٹیشن ہو سکے کابینہ کے اندر, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ہی آپشن تھی پرویز خٹک اور مبارک زیب صاحب کی صورت میں؟ جی دیکھیے, کابینہ چونکہ براہ راست وزیر اعظم کا فیصلہ ہے تو دو باتیں ہیں اس میں. ایک تو بہتر تھا کہ جو خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کے جو اراکین ہیں ان کو پوری طرح اعتماد میں لے لیا جاتا. کل بھی ابھی اے این پی کے سابق سینیٹر زاہد خان صاحب نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی اور وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملے. تو ایک تو ان کے لیے, دوسرا ایشو یہی ہے کہ یہ تو بہتر طور پہ وزراء یا کابینہ کے اراکین ہی بتا سکتے ہیں کہ ان اراکین کو کابینہ میں داخل کرنے کی کیا وجوہات تھی اور کس لیے وزیر اعظم نے ضروری سمجھا. بالکل صحیح. اور جہاں تک سر کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ مبارک زیب کو 26ویں ترمیم اور پرویز خٹک کو بیسکلی کے پی میں پی ٹی آئی میں ڈینٹ ڈالنے کے لیے لایا گیا ہے, تو وہ تو اپنی سیٹ نہیں جیت پائے وہاں سے, اور جو پارٹی انہوں نے بنائی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. آپ ان الزامات کو درست سمجھتے ہیں؟ نہیں, جس طرح میں کہتا ہوں کہ یہ تو ہر حکومت جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر بھی اپنے فیصلے کرتے ہیں. تو اگر کوئی سیاسی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا گیا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگ جو اب ایڈوائزر بنے ہیں ان کے اوپر قوانین کا اطلاق نہیں ہوگا. ان پر قوانین کا اطلاق ہوگا. اگر کوئی قانون کی وائلیشن میں وہ اگر عدالت میں پائے جاتے ہیں تو ان کے اوپر قانون کا پورا اطلاق ہوگا. بالکل صحیح. اچھا خرم صاحب, آپ کی نوٹس میں بھی یہ معاملہ ہوگا, اپوزیشن نے کانفرنس کرنی تھی, آبویسلی کوئی جلسہ نہیں تھا, اور اس کانفرنس میں معمول کی تقاریر ہونی تھی اور کانفرنس کا اختتام ہو جانا تھا, لیکن حکومت نے اس میں بھی روڑے اٹکائے, اس کو نہیں ہونے دیا. آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ بھی اسی ملک کے باسی ہیں, اجازت دے دیتے کانفرنس کرنے کی؟ حکومت کو اس کانفرنس سے کیا خطرہ تھا؟ نہیں, ان کو اجازت تھی, اور مجھے کچھ جو ہے وہ مایوس افراد بیٹھے ہوئے بھی نظر آئے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے, لیکن یہ ہے کہ ان کو حق ہے کہ وہ کریں. اور وزیر اطلاعات نے تو بڑی مستعدی سے کہا تھا کہ کوئی بھی ان کو ہال چاہیے وہ ہال فراہم کر دیں گے. اصل ایشو یہی ہے کہ اپوزیشن کے پاس بھی اس وقت ملک کو جو ریئل ایشوز ہیں, ریئل ایشوز کیا ہیں, وہ اپوزیشن نہیں ہے. ریئل ایشو اس وقت سب سے بڑا وہ دہشت گردی ہے. آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ دارالعلوم حقانیہ میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس میں جو ہیں وہ مولانا سمیع الحق کے مرحوم کے جو بڑے صاحبزادے تھے وہ شہید ہوئے, ان کے کچھ اور ساتھی شہید ہوئے ہیں. تو ہمیں تو دہشت گردی کا سامنا ہے, اور اس پر جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ کوئی بھی ہمیں گائیڈ کرنے میں آ رہی ہیں. جو سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے ان کی 12 سال سے حکومت ہے اس صوبے میں, لیکن وہ کچھ بھی بتانے سے قاصر ہیں, بجائے یہ کہ وہ صرف شور کرتے ہیں. جب حکومت نے کچھ عرصہ پہلے آپریشن عزم استحکام کو لانچ کیا, اس وقت انہوں نے مخالفت کی. پہلی تو ایشو دہشت گردی ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ان کے جو بھی مطالبے کل ہم نے اعلامیہ ہم سب نے دیکھا ہے, لیکن اصل معاملہ تو یہ ہے کہ بڑی مشکل سے اگر پاکستان میں معاشی استحکام آیا ہے تو اس کو اکنامک گروتھ میں کیسے بدلنا ہے, اس پر بھی سیر حاصل بحث ہونی چاہیے حکومت میں اور اپوزیشن میں. اور پارلیمان اس کی سب سے بہتر جگہ ہے, کسی کے پاس سجیشن ہے تو آ کر بتائیں. اسی طرح جو تیسرا ایشو ہے جس پہ ہمیں آپس میں گفتگو کرنی ہے کہ ہمیں کس طرح جو ہے وہ صوبائی ہم آہنگی کو پروموٹ کرنا ہے, اور آپس میں بیٹھ کر تو سارے ایشوز پاکستان کی گورننس, چاہے وہ پانی کی تقسیم ہے, وسائل کی تقسیم ہے, اس پر بات کرنی ہے. لیکن جو پاکستانیوں کے معاملات ہیں اس پر تو کوئی بات نہیں کر رہا. اور یہی ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ اگر ضرور, مجھے آنے والے دنوں میں توقع ہے کہ وہ پھر ایک کانفرنس کریں گے, ضرور کریں, اور پاکستان کے عوام کو متبادل حل فراہم کریں
کہ ہمیں آگے کس طرح جانا. اچھا سر، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بڑھتے ہوئے تناؤ کا آپ کیا نتیجہ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی اب تو کہہ دیا ہے کہ آپ بجٹ تک ویٹ کریں. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ بجٹ کے بعد کچھ پیپلز پارٹی یا خود آصف علی زرداری صاحب کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ جی میں تو اس معاملے میں بہت مثبت ہوں. جو ان کے دو قسم کے بنیادی ایشوز ہیں. ایک جو سیٹ ہے وہ تو انشاءاللہ آنے والے وفاقی اور صوبائی بجٹوں میں اس کو ایڈریس کر دیا جائے گا. جہاں کچھ وسائل کا ایشوز ہے، جس طرح میں نے کہا پانی کی تقسیم کے ایشوز ہیں، کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے ایشوز ہیں، تو وہ تو بجٹ میں انشاءاللہ ایڈریس ہو جائیں گے، ان کی شکایات دور ہو جائیں گی. دوسرا جو پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے، خاص طور پہ پنجاب میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں اسی طرح کا ریورس جو ہے مسلم لیگ نون کو شکایات ہے سندھ میں، کہ جی آپس میں ایک ایلائز ہیں وفاق میں، تو ہمیں جو ہے وہ جن صوبوں میں ہماری کسی جماعت کی حکومت ہے، دوسری جماعت کو اس میں اس کا معقول حصہ ملنا چاہیے. وہ جو ایشوز ہیں وہ تو چلتے رہیں گے، کیونکہ اس میں ڈسٹرکٹ لیول ایشوز بھی ہیں، اس میں ٹرانسفر پوسٹنگز کے ایشوز ہیں، اس میں کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے بھی صوبائی ایشوز ہیں. وہ تو معاملات جو ہیں وہ ایک مستقل اور آن گوئنگ اختلاف کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا چلتا رہے گا، لیکن جو بنیادی اور بڑے کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں وہ اس بجٹ میں انشاءاللہ ایڈریس ہو جائیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر، ایک اور چیز پر خاصی تنقید ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی، اور صحافتی حلقے بھی کہہ رہے ہیں 60 صفحات کے اشتہارات، جلسے جلوس، اور خود پنجاب حکومت جتنی تشہیری مہم کر رہی ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ کہ عنقریب ہونے کیا جا رہا ہے؟ میاں نواز شریف بھی ضلعی سطح تک کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. کیا بلدیاتی الیکشن ہم ایکسپیکٹ کریں؟ جی، اس پر بہت سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے، اور ابھی تو چونکہ مشاورت مکمل نہیں ہوئی تو کوئی حتمی بات کہنا مشکل ہے. لیکن یہ جو تنقید ہے، یا تو جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں یا اپوزیشن ہیں وہ یہ ثابت کریں کہ یہ جو پروجیکٹس مریم نواز چیف منسٹر نے لانچ کیے ہیں یہ زمین پر نہیں ہے، یہ ان پہ کوئی کام نہیں ہوا، یہ جو دعوے کیے گئے وہ سارے جھوٹے ہیں. الحمدللہ جو تمام پروجیکٹس جو اس سپلیمنٹ میں شامل بھی ہیں وہ آن دا گراؤنڈ موجود ہیں، ویریفائی ہو چکے ہیں. اور میں صرف ایک کی بات کروں گا کہ ابھی رمضان چونکہ اب 2 دن بعد پرسوں شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے ہی 30 لاکھ گھرانوں کو جو ان کی رمضان پیکج کی اماؤنٹ تھی وہ ڈیلیور کی جا چکی ہے، اور باقاعدہ بڑے شفاف طریقے سے ڈیلیور کی گئی. تو اصل تو تنقید یہ ہونی چاہیے کہ جی جو دعویٰ کیا وہ درست نہیں ہے. باقی تو یہ اس طرح کی تنقید جمہوریت کا حصہ ہے، اور اس پر مجھے یقین ہے کہ صوبائی اسمبلی میں بھی اس کی بازگشت سنائی دے گی. تو جو درست لوگ ہیں اس کا احتساب اور کرنے والے، وہ صوبائی اسمبلی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. خرم دستگیر صاحب نون لیگ کے سینئر میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما شندانہ گلزار صاحبہ. بہت شکریہ شندانہ آپ کے وقت کا. ایک کانفرنس آپ لوگوں نے اسلام آباد میں رکھی، اور یہ تو ماننا پڑے گا کہ خاصے روڑے اٹکائے گئے، لیکن بہرحال کانفرنس کا انعقاد آپ لوگوں نے کیا. لیکن محض کچھ لوگ اس میں شریک ہوئے. اگر اس کے اندر ہمیں وہ پاور پالیٹکس نظر نہیں آتی، یا وہ آپ کی ایک ہجوم نظر نہیں آتا عوام کا، تو ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ آپ لوگ ایک کوئی حکومت مخالف تگڑی تحریک چلا پائیں گے؟ بہت شکریہ اقرا شو پہ بلانے کا. پہلی بات یہ ہے کہ لاہور میں ماشاءاللہ گدھا اور گھوڑا بھی جو ہے نا وہ آزاد گھوم سکتا ہے ہارس اینڈ کیٹل شو میں، بٹ اسلام آباد میں پاکستان کے سب سے بڑے قومی لیڈرز، عزت والے لیڈرز ایک ہوٹل میں بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں، بٹ ان کو اجازت نہیں ملتی. تو آپ سمجھ آئیں کہ پاور کس کے پاس ہے اور وہ شو کیا کرنا چاہ رہے. رہی بات اسٹریٹ پاور کی، جس کو آئی بلیو یو ٹرائنگ ٹو ریفر ٹو دیٹ، میں ابھی بھی ایک شو میں یہی ایگزیکٹلی بات کر کے آئی ہوں. خان صاحب کی سلیکشن دیکھ لیں. ایک تو اس وقت 80% پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اس میں تمام ادارے، تمام بیوروکریسیز، تمام جوڈیشریز، ہر چیز ٹھیک ہے. لوگ نوکریوں کے لیے ڈرتے تو کھل کے سامنے آتے نہیں ہیں، بٹ سارا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے عوام کے علاوہ. دوسری بات، اچکزئی صاحب اسپیکس فار لارج سیکشن آف پاکستان، کیونکہ وہ کام نہ منظور پشتین کر سکتا ہے، نہ ANP کر سکتی ہے، اور نہ کوئی اور پارٹی. اسی طرح صاحبزادہ حامد رضا، اگر وہ اپنے مدرسے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو نکالیں، پھر آپ دیکھ لیں گی کہ جو JUIF کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو ایک بہت بڑی پارٹی ہے، بے شک ان کی نیشنل اسمبلی میں بھی پریزنس ہے، وہ لوگ ان سے کافی زیادہ آپ کے سنی اتحاد کونسل میں ہیں. اسی طرح علامہ راجہ نصر عباس
اگر انہوں نے کل لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا تو پھر یہ نمبرز گیم جسے کہتے ہیں نا, ہم اسی لیے پاور شو اس لیے نہیں کہتے کہ وی آر ناٹ ان اے کانفلکٹ ود اینی ون. سم پیپل ان دی اسٹیبلشمنٹ جو مریم اور بلاول جیسوں کو بیک کرتے ہیں, ان کا یہ ہے کہ دے وانٹ -1 پی ٹی آئی, دے وانٹ -1 عمران خان. پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی حکومت بھی گرتی ہے, پاکستان بھی گرتی ہے. ضد اس وقت انا کی ہے کہ ہم عمران خان کو نہیں مانتے, ان کو پی ٹی آئی سے مسئلہ نہیں ہے. سو اس لیے آئی کین اشور یو کہ یہ جو تحریک چلی ہے یہ تحفظ آئین کے لیے ہے, تحفظ عمران خان کے لیے نہیں ہے. ہمیں ایسا پاکستان کا کرنا کیا ہے جہاں پہ چور اور چوروں کی اولادوں نے کانٹریکٹس کی ہوں, میگا ڈیلز کی ہوں, باہر والے اکاؤ کے سامنے سجدے کی ہوں کہ اس سال مجھے انٹرنشپ چاہیے پاپا کی پری کو, اگلے سال پاپا کے آئی ڈونٹ نو پری کی جو بھی ہوتا ہے میل, وہ کہہ رہا ہے میں نے آگے کرنا ہے. ایسے پاکستان نہیں چلے گا. یہ عوام کا پاکستان ہے, ٹیکس پیئر کا پاکستان ہے, اور 77 سال ہم لوگوں کا خون سوکھ گیا ہے, بات اب بہت ہو گئی ہے. انف از انف. اچھا شندانہ, آپ لوگوں نے جو کانفرنس کی اس میں ایک بار پھر سے حکومت سے مستعفی ہونے کا اور نئے الیکشن کا مطالبہ کیا, لیکن یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے آبویسلی یہ لوگ آپ کے ان مطالبات پہ تو کان نہیں دھر رہے, بیکاز اگر ماندہ ہوتا تو بہت پہلے ہی مان چکے ہوتے. اب آپ بھی بار بار یہی مطالبہ دہرا رہے ہیں, رد عمل ایک جیسا ہے, جواب ایک جیسا آپ لوگوں کو مل رہا ہے. سو آپ کو نہیں لگتا کوئی اور لاہ عمل اختیار آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا بطور پارٹی, یا کچھ آپ لوگوں نے سوچا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ مطالبہ کرتے رہیں گے, وہ وہی جواب دہراتے رہیں گے. دیکھیں 2-3 چیزیں آپ نے مینشن کر دی. پہلی تو یہ کہ فوکس از پاکستان, سروائیول آف پاکستان, اور اس کے ایک واحد ضامن عمران خان ہے. کسی کو یہ بات اچھی لگے یا بری لگے, میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, میں زندہ نہ ہوئی 10 سال 15 سال بعد آپ یہ دیکھیں گے, آپ کے بچے دیکھیں گے کہ جو معجزہ عمران خان نے پاکستان کے لیے کیا تھا وہ 77 سال میں یا قائد اعظم نے کیا تھا یا نان پولیٹیکل سائٹ پہ ایدی صاحب نے کیا تھا. بالکل صحیح. ناؤ ٹو کم ٹو دی ایشو, ہم کسی سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہم میننگ مائی لیڈر عمران خان پرائم منسٹر, بھیکیں مانگی جاتی ہیں ہر قسم کی کنسیشنز کی, یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے, آپ پیچھے ہٹ جائیں, یعنی -1 فارمولا پہ آپ مان جائیں. پھر ہم جانے اور پاکستان جانے, وہ بندہ مانتا نہیں. وہ جیل اس کو قبول ہے بٹ پاکستان کی فیوچر کو سیکریفائز کرنا اس کو قبول نہیں. اور رہی دینے لینے کی بات, میری بات سنیں, یہ جو بندہ ہے ان کا اسپوکس پرسن پی ڈی ایم کا سینیٹر, میں اس کا نام اکثر بھول جاتی ہوں, 10 دفعہ اس نے بولا کہ عمران خان ہم سے نیگوسیشنز میں وہ مانگے جو ہم دینے کے قابل ہیں. اس سے زیادہ کوئی کمزور سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ سٹنگ گورنمنٹ ہے, بے شک فارم 47 کی ہے, بے شک باجوائی لوگ ہیں, لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اوقات ہی نہیں کہ کچھ ڈیلیور کرے, مانگا کیا تھا ان سے؟ نمبر 1 بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا جائے. نمبر 2 26 نومبر کی جو آپ نے کی اس کی انکوائری کی جائے. اور نمبر 3 9 مئی جو ہمارے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے, میرا بھی کل دوبارہ انکلوڈ کر دیا ہے. میں تو پہلے کسی انکوائری میں نہیں تھی جی ایچ کیو والے, بٹ اب میرا نام اس میں ڈال دیا ہے. اب پتہ نہیں جی ایچ کیو کا کیس ہے کہ 9 مئی کا کیس ہے یا جو بھی ہے, میرا نام بھی کل آ گیا. میں قریب کہیں نہیں تھی, بٹ اینی ویز یہ تو ان کے کام ہوتے ہیں لوگوں کو پریشرائز کرنے کے لیے. آپ شامل ہوں یا نہ ہوں, چلے یہ تو آپ درست فرما رہی ہیں, ہو سکتا ہے آپ شامل نہ ہوں 9 مئی میں, لیکن آپ لوگوں کی جماعت سے بار بار یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے؟ آبویسلی 9 مئی ہوا, یہ میں کہتی ہوں بالکل 9 مئی ہوا, بٹ جس نے کیا, میں تو ابھی چلے آپ کے شو پہ رمضان کل آ رہے تو آخری اج بد دعا دے دیتی ہوں کہ جس نے 9 مئی کیا, جس نے کروایا اس کی اولادیں تک اللہ تعالیٰ ختم کر دے, اگر وہ پی ٹی آئی میں سے بھی ہو. بس اس سے بڑی کوئی بات میں کہہ سکتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے قومی ڈائلاگ کروانے کا مشورہ آبویسلی اس کانفرنس میں دیا ہے. یہ ڈائلاگ آپ لوگ کس سے کرنا چاہتے ہیں اور یہ کیسے ہوں گے؟ کیونکہ جب مذاکرات ہو رہے تھے آپ جانتے ہیں اس مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, آپ لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے, حکومت کی طرف سے بھی کوئی حیل و حجت نہیں ہوئی. تو پھر قومی کانفرنس کون ہوگا, کس سے ہوگی, کون کون اس میں شامل ہوگا؟ جو جاتا ہے اڈیالہ سے خان سے معافی مانگتا ہے, جو جاتا ہے اڈیالہ خان سے کمپرومائز کی بات کرتا ہے, جو جاتا ہے اڈیالہ این آر او کی بات کرتا ہے, یہ ان کے لیے ہم ذرا کام آسان بنا رہے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کامن سینس کی بات. دا پیپل ہیو اسپوکن, دا پیپل ہیو چوزن عمران خان. پیچھے ہٹیں, نکالے سارے فارم 45 کو, سب کے سامنے لے کے آئیں. جس کی حکومت ہے, جس کو عوام نے ووٹ دیا اس کو چلنے دیں, بات ختم. اس سے اور کوئی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے. نئے الیکشن کراتے ہیں کرا دیں, فارم 45 کھولتے, بٹ ہم نے یہ سنا ہے کہ بہت آر اوز جو ڈی سی اے سی کمشنر ٹائپ لوگ تھے وہ کہنے کی جی عزت اور جان دونوں آن دا لائن ہے, تو پلیز یہ فارم 45 مت کھولیں. کچھ اور لوگوں کی بھی عزتیں, سو کالڈ عزتیں آن دا لائن ہے. تو ہم نے تو نہیں کہا آپ بے شک فارم 45 کھول دیں, وی آر کنٹینٹ آن دیٹ. وہ کھول نہیں رہے, نئے الیکشن کراتے نہیں کراتے, رزلٹ تو یہی ہوگا, نئے الیکشن کا بھی یہی ہوگا. تو پھر کب تک یہ لوگ فارم 47 اور 45 کا ڈرامہ کریں گے؟ تو جب نئے الیکشن کا رزلٹ آپ کو پتا ہے کہ پھر سے وہی ہوگا, تو پھر نئے انتخابات کا مطالبہ, اس کا فائدہ کیا سوائے یہ کہ قوم کے ریسورسز کو استعمال کریں؟ انہوں نے یہ کہا نا, وہ تو جب ہم نے کہا کہ فارم 45 کھولے تو صرف نہیں کھول سکتی, بے عزتی پروگرام ہے, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر نیا الیکشن کرا دیں. جیتے گا تو پھر بھی عمران خان.
اچھا پی ٹی آئی کی اگر بات کریں، آپ جانتی ہیں کہ اس کے اندرونی اختلافات بہت بڑھتے جا رہے ہیں. شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ مجھ سے معافی مانگے. فواد چودھری صاحب ایک الگ پنڈورا باکس کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ کو نہیں لگتا اتنے الزامات اندر سے آ رہے ہیں، بوچھاڑ آ رہی ہے الزامات کی، تو پھر ایک متحرک تحریک جو واقعی پی ٹی آئی یا لوگ آپ کا جو فالوور ایکسپیکٹ کرتا ہے چلنی چاہیے، وہ کیسے چلے گی؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پلے بک کتنے سالوں سے چل رہی ہے، ہر ملک میں چلتی ہے، یہ بھٹو صاحب کے ٹائم پہ بھی چلی تھی. گیم یہی ہے کہ آئسولیٹ دا لیڈر، اس کو اپنے حقیقی فالوور سے نام ملنے دیں، اس کو جیل سے نہ نکلنے دیں، اس کو ٹی وی پہ نام نہ آئے. اس کو تو ہر جگہ دنیا اس کا نام لے رہی ہوتی ہے اس وقت. گیم یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پارٹی میں اندرونی وہ اچھاڑ پچھاڑ کر دیکھیں. پارٹی میں اندرونی ممبرس کے آپس میں تو اختلافات ہو سکتے ہیں، بٹ نظریہ تو ایک ہے، عمران خان از دا اونلی لیڈر، نو ون بفور ہم، نو ون آفٹر ہم. ہاں، خان خود ایک دفعہ فیصلہ کریں کہ آئی ایم ٹائرڈ، اب میں نے پارٹی کسی اور کو دینی ہے، وہ الگ بات ہے. سو لانگ اینڈ شارٹ آف دس ڈسکشن از دا فالوئنگ. ہم انشاءاللہ وی ول ایمرج آلویز ایز اے اسٹرانگ یونائٹڈ فورس. کوئی جلسہ ہوگا ہم سارے نظر آئیں گے، کوئی جلوس ہوگا ہم سارے نظر آئیں گے. عمران خان پہ خدا نہ خواستہ کوئی نقصان کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے گا، اول تو وہ ہاتھ کاٹ دیں گے، جس طرح جنید اکبر نے کہا تھا، وہ آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہم کٹ جائیں گے. اتنا یاد رکھیے گا اقرا، اگر عمران خان کے بال کو بھی کسی نے ہاتھ لگایا نا تو پی ڈی ایم اور ان کے جو بیکس فیسیلیٹیٹرز لوکل اینڈ انٹرنیشنل میں کوئی نہیں بچے گا. پاکستان از ایٹ دا پریسپس، وی آر انڈر گوئنگ این ایگزسٹینشیل کرائسس. مت کھیلے پاکستان کے ساتھ، مت لوگوں کے ساتھ کھیلے. پاکستان بہت تھک چکا ہے، 77 سال ہم نے گورے کو جی حضوری کی ہے، اب بہت ہو گیا. آپ کا واحد بدقسمت ملک ہے جہاں پہ ہر 10 سال بعد آپ کا کوئی نہ کوئی قومی لیڈر اس کو کسی کے کہنے پہ ہٹا دیا جاتا ہے. اسٹارٹنگ ود بابائے قوم قائد اعظم، دین لیاقت علی خان، دین فاطمہ جناح، دین بھٹو صاحب، دین بے نظیر بھٹو صاحبہ، دین جنرل ضیاء الحق. لیڈر نہیں تھے بٹ چلو پریزیڈنٹ تو تھے نا اس ٹائم کے، اور اب عمران خان. 7 ڈیکیڈز ہو گئے ہیں آپ کو، اور ہم اتنے اسٹیبل نہیں ہو پائے کہ جو کوئی کہتا ہے جی اس کو اڑا دو، اس کو اٹھا لو. مطلب ہم اتنے غلام ہیں. اچھا ریسورسز بھی ہمارے، ریئر ارتھ منرلز بھی ہمارے، ریئر ارتھ میٹلز بھی ہمارے، سب کچھ ہمارا جا رہا ہے اور قربانیاں بھی ہم دے رہے ہیں. ڈز دس میک اینی سینس ٹو یو؟ آپ کی بات چلیں اگر درست مان بھی لی جائے، لیکن آپ لوگوں کو تو خود رونا رو رہے ہیں سیاسی سپیس نہ ملنے کا. تو اگر انہی لوگوں کے ساتھ جا بیٹھیں گے جو اپنے ہی سپیس کے متلاشی ہیں، تو آپ کو سپیس کہاں سے ملے گی؟ دیکھیں اس وقت سیاست نہیں ہو رہی ہے، اس وقت عبادت ہو رہی ہے. مجھے پاکستان بچانا ہے. پاکستان 27 رمضان کو بنا تھا. میں عمران خان کی پیروکار صرف اس لیے ہوں، اس کی وفادار صرف اس لیے ہوں کہ وہ میرے پاکستان کا وفادار ہے، وہ میرے رسول اللہ علیہ السلام کی عقیدت میں فدا ہے. اور کچھ لوگ چاہتے کہ ہم سوٹڈ بوٹڈ سرکار بن جائیں. بے شک سوٹ پہنے، بوٹ پہنے، جینس پہنے، میرا کیا لینا دینا اس سے. لیکن آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان ڈزنٹ میٹر. آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیرونی آقا چاہتا ہے کہ پاکستان کو 5 ٹکڑوں میں توڑو. اس تحریک میں آئین کے تحفظ کے لیے جو بھی کھڑا ہوگا میرے ساتھ، پرووائڈڈ وہ پاکستانی ہو، پرووائڈڈ وہ وطن کا حلالی بیٹا بیٹی ہو، آئی ہیو نو کنسرنس کہ ان کی کیا پولیٹیکل ڈیمانڈز ہیں. مجھے اس وقت اپنا پاکستان سالم ایک پیس میں چاہیے. مجھے بنگلہ دیش والا سانحہ نہیں چاہیے. مجھے آرمی پبلک اسکول والا سانحہ نہیں چاہیے کہ پھر اس کا قاتل دھن دھناتا ہوا پھر رہے ترکی میں. کس نے بھیجا اس کو ترکی؟ مجھے جواب چاہیے، مجھے سوال چاہیے. میں ٹیکس دیتی ہوں، میرا حلقے والا ٹیکس دیتا ہے، میں عوام کی جواب دہ ہوں، اور میں آواز اٹھاؤں گی، اور جو آواز پاکستان کے لیے بولے گی وہ میرے ساتھ کھڑی ہوگی. آئی ویلکم دیم. اچھا مولانا، آپ کی اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے، اور کامران مرتضیٰ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ سڑکوں پر آنے کا کوئی امکان نہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے 12 فروری کو پی ٹی آئی کے سامنے کچھ تحفظات رکھے اور اب تک اس کا جواب نہیں آیا. وہ کیا تحفظات تھے جس پر وہ اب تک قائل نہیں ہو پا رہے؟ I have no idea جی. میں نے تو سنا ہے کو کہہ رہے کہ فارم 45 کھولے. ہم تو کب سے کہہ رہے فارم 45 کھولے، سارے پاکستان میں کھولے، ایک ایک فارم کھولے. ہمیں کیا اس پہ آبجیکشن ہو سکتا ہے؟ پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بندے کا نہیں کھولنا بٹ جو ہمارے حق میں جیتا ہے وہ کھولے گا. رہی بات ان کے نہ اٹینڈ کرنے کی، میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا، اگر آپ صرف صاحبزادہ حامد رضا، علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی، اب پیر پگاڑا کی جو پی ایم ایل ایف، اور پھر ساتھ میں باقی پاکستان سے پشتین ہو گیا، مارنگ ہوگی، ہزاروں ایسے لوگ ہیں. دیکھیں جو جی آئی ایف ہے اس کا اسٹریٹ پاور بالکل اس میں شک نہیں ہے، لیکن وہ اس وقت مائنورٹی میں ہے، وہ کے پی سے ریسٹرکٹڈ ہیں. یہ باقی سارے پاکستان میں ہیں. اہل تشیع اور اہل سنت صرف ایک صوبے کی اولاد نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کی اولاد ہے. پٹھان صرف کے پی تک محدود نہیں ہے، وہ سارے پاکستان میں ہیں. جو گلے شکوے ہیں ہمارے ان کو ریزالو بھی کیا جا سکتا ہے. ساؤتھ افریقہ سے زیادہ تو ہمارے برے گلے شکوے نہیں ہوں گے نا. بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، عزت سے، سچ سے، ٹروتھ ریکنسیلیشن کر لیتے ہیں، فتح مکہ والا چکر کر لیتے ہیں، سارے بھائی بہن آپس میں بات کر لیتے ہیں نا. بٹ اگر بات یہ ہے کہ بوٹ سر پہ رکھنا ہے، جوتا سر پہ رکھنا اور پھر نیگوسیشن کروانی ہے، وہ نہیں ہوتا.
اچھا، کل وفاقی کابینہ میں 27 لوگ شامل ہوئے اور اس میں کچھ آپ کے پرانے ساتھی بھی شامل تھے، مبارک زیب پرویز خٹک صاحب. کچھ پریشانی ہے آپ لوگوں کو؟ بیکاز کے پی سے آبویسلی وہ شامل ہوئے، یہ تو کلیئر ہے کہ ایک کو 26ویں ترمیم پر اور ایک کو شاید پی ٹی آئی کے پی میں ڈینٹ ڈالنے کے لیے شامل ہو سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ ووٹ بینک توڑنے کے لیے انہیں عہدے دیے گئے ہیں؟ افضل مرفت نے ایک بہت مزے کی بات کہی تھی کہ جو بندہ گنا نہ توڑ سکے وہ پی ٹی آئی کو توڑے گا. یہ پارٹی سے نکالے ہوئے لوگ، یہ خارجی پیسے لیے ہوئے، اپنے آپ پہ بےزتی لیے ہوئے، اپنے آپ پہ کیچڑ اچھالے ہوئے لوگ فیڈرل کابینہ میں چلے گئے. ماشاءاللہ فیڈرل کابینہ کو تو مزید 40 چاند لگا، اچھی بات ہے. اور بائی دا وے آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی کابینہ ایک پرسنٹیج ہوتی ہے آپ کے نیشنل اسمبلی کی. سو ان لوگوں کا کوئی دین ایمان ہے نہیں. آئی کونٹ کیئر لیس یہ کل فرانس کی کابینہ میں شامل ہو جائیں، اسرائیل کی یا مودی کی، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اپنی ہی نیتیں دکھا رہے ہیں، ڈیسپریٹ پیپل. اچھا یہ بتائیے گا، سننے میں آ رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی اندرونی طور پر مالی بحران کا شکار ہے، اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں یا ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں بھی 50% کٹوتی کی جا رہی ہے. جی ہماری شکل صاحب کو نہیں نظر آتا غریب ایم این ایز جو میرے والد تنخواہ لے رہے تھے 2013 میں ایز این ایم این اے، وہ میں 2025 جنوری تک میں نے لی ہے. وہی تنخواہ جو پاکستان کے ہر ادارے کی بڑھ گئی ہے، وہ 12 سال ہمیں نہیں ملی. اور بالکل پی ٹی آئی کے تمام فنڈنگ 50% کٹوتی کی ہے پی ٹی آئی کے. نہیں اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں کہہ رہی ہوں مالی بحران بالکل. ہم جتنے کیسز کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے آئی ایل ایف کے جتنے بھی ابھی جو ڈسبینڈ ہوئے تمام وکلاء، شاداب بھائی یہ ہمارے ہیں، معظم بٹ، یہ جتنے بھی وکلاء ہیں جو ابھی ڈسبینڈ ہوئے، رسر 9 بن رہی ہے آئی ایل ایف، اب تک یہ لوگ بغیر پیسوں کے کام کرتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو بطور جماعت اگر بات کریں تو پارٹی عطیات اور فنڈز بہت زیادہ ملتے ہیں، اور اکثر آپ نے مروت صاحب کی بھی بات سنی ہوگی، ہمیں تو کچھ نہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب پارٹی فنڈز میں بڑی کرپشن ہوئی ہے، پسندیدہ وکلاء کو فیس میں کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں. تو پھر اگر اتنا پیسہ ہوا ہے تو انشاءاللہ آئی ہیو نو آئیڈیا میم، آئی ایم ناٹ انوالوڈ ایٹ دیٹ لیول، بٹ اگر ہوا ہے آئی ایگری ود یو، انکوائری ہونی چاہیے. ہر چوری کی اگر ہوئی ہے تو خان کرے گا انشاءاللہ، ہم کر دیں گے اگر ان کی اجازت ہو. دوسری بات، بالکل پارٹی فنڈز میں کمی ہے. الیکشن ہم نے اپنے پیسوں سے لڑا ہے، پارٹی فنڈ تو تھا ہی نہیں الیکشن میں. میں نے تو خود اپنے خاندان، اپنی خالہ سے، اپنے ماموں سے، چاچا سے، پھپھو سے کہا کہ میں نے فنڈ کر کے چندے سے الیکشن لڑا ہے. ہم دیکھیں، ہم پڑھے لکھے ضرور ہیں، ہم مالدار اس طرح کے نہیں ہیں کہ ادھر یہ منسٹری بند کر دو، وہ منسٹری کھا جاؤ، 10 گاڑیاں گھر میں کھڑے کر لو، ہم وہ لوگ نہیں ہیں. سو بالکل پارٹی فنڈز کا ہوگا. بہت لوگوں نے کنٹریبیوٹ کر بھی دیا ہے، تمام ایم این ایز کر رہے ہیں، اپنی آدھی تنخواہ دے رہے ہیں. میں نے ابھی تک نہیں دی، لیکن انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہمارے دفتر والے ہماری کوتاہی سے چلے جائیں گے. جس طرح ہمارے کچھ لوگ ہیں، ایک راشد بھائی ہیں، رضوان بھائی ہیں، جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کیا مولانا گرینڈ اپوزیشن الائنس کے حامی ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ شاید وہ اس کی سربراہی کے خواہش مند ہیں، اور اگر کوئی ایسا مطالبہ آئے تو پی ٹی آئی اس پر غور کرے گی؟ دیکھیں آئی ہیو نو آئیڈیا، کوئی بھی گرینڈ الائنس ہوگی سربراہ تو عمران خان ہی ہوگا، ٹھیک. اور پھر ان کے بعد اگر وہ کسی کو ڈیلیگیٹ کر دیں، اب تک تو انہوں نے ساری ڈیلیگیشن محمود خان چکزئی صاحب کو دی ہوئی تھی، وہ بھی ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں. رہی جے او ایف کی بات، دیکھیں وہ وہی کریں گے جو ان کے اپنے لیے بہتر ہے، جو پارٹی کے لیے بہتر ہے. سو آئی ہیو نو ایکسپیکٹیشن فرام اینی ون. جو آتا ہے موسٹ ویلکم، جو نہیں آتا ان کی اپنی مرضی. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. شنزانہ گل پاکستان تحریک انصاف کی رہنما میرے ساتھ موجود تھی. ایک بریک لیتے ہیں آپ سے، بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے جے یو آئی کے سینئر رہنما اور قانون دان سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے تو آج اکوڑا خٹک میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، بطور صوبائی رہنما میں آپ سے اس کی تعزیت بھی کرنا چاہوں گی، اور دوسرا یہ پوچھنا چاہوں گی کہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں کے پی اور بلوچستان میں، لیکن اس معاملے پر جو بات ہونی چاہیے وہ ہو نہیں پا رہی. مولانا نے تو اس کو ڈسکس بھی کیا اسمبلی میں، لیکن باقی سب اس معاملے کو بحث میں شامل تک نہیں کرتے. ایسا ہے کہ اس ملک میں لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا اس ملک کا حصہ نہیں ہے. ہمارے ہاں بم دھماکے ہو جائیں، ہمارے ہاں اموات ہو جائیں، کسی کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رہی. آج 3 دھماکے، جب میں گھر سے نکلا تھا تو اس وقت تک 3 دھماکے ہو چکے تھے. ایک اکوڑا خٹک والا، ایک کوئٹہ والا، اور ایک اور جو ہے ٹرائبل ایریا میں. اس تیسرا جو ہے 3 اس وقت تک ہو گئے تھے. اللہ پاک رحم کرے کہ اور نہ ہو. اور تینوں میں جو ہے نا وہ کیجولیٹیز، اگر آپ کہیں گے تو وہ کیجولیٹیز تھیں. یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اس سنجیدگی کی ایک وجہ جو ہے وہ لنکڈ ہے آپ کی پولیٹیکل جو صورتحال ہے اس کے ساتھ. آپ اگر غیر نمائندہ حکومتیں جو ہے
صوبوں میں اور وفاق میں ہوں گی تو وہ اس صورتحال کو ڈیل نہیں کر پائیں گی. یہ نمائندہ لوگ جو اصل نمائندے ہیں صرف وہی اس معاملے کو ڈیل کر پائیں گے. آپ نے انتظام کیا, آپ نے انتظام کر کے دیکھ لیا, آپ نے دیکھا کہ یہ انتظام ناکام ہے. بالکل ٹھیک. سر, کے پی حکومت اپنے طور پہ افغان حکومت سے بات کرنا چاہتی ہے ایک وفد کی صورت میں. اگر آپ تک اس کی انفارمیشن ہے تو یہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں, اور کیا آپ کی جماعت کو اس میں آن بورڈ لیا گیا ہے؟ ہماری جماعت اس کو دستور کے منافی سمجھتی ہے. ہم نے میڈیا پہ یہ خبریں سنی ہیں اور ہم نہیں سمجھتے کہ ایک مناسب رویہ ہے. ہم گو کے صوبائی خود مختاری پہ یقین رکھتے ہیں, مگر اس کے باوجود جو ہے وہ دستور سے باہر جا کے کسی ایسے اختیار کا استعمال کرنا جو اس کو دستور ریکگنائز نہیں کرتا, دستور میں وہ اجنبی ہے, وہ ہم غلط سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور کامران صاحب, جو اپوزیشن کی مشترکہ کانفرنس ہوئی اس میں مولانا موجود نہیں تھے, لیکن آپ لوگوں کی ریپرزنٹیشن موجود تھی اس پارٹی میں. کیا وجہ ہے کہ مولانا نے ضروری نہیں سمجھا اس میں شامل ہونا, اور اعلامی پہ بھی دستخط نہیں کیے آپ لوگوں نے؟ مولانا کا موجود نہ ہونا اس کو پہلے بتا دیا گیا تھا جب تاریخ ابھی تک مقرر نہیں ہوئی تھی. جب ہم اچگزئی صاحب کے گھر میں کھانے پہ گئے تھے ان کے فارم ہاؤس پہ, اور اس کے بعد جب میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں مولانا صاحب نے بتا دیا تھا کہ ان تاریخوں میں میں دستیاب نہیں ہوں گا. حالانکہ اس وقت تک یہ تاریخ فکس نہیں ہوئی تھی, اور اس میں چونکہ معاملہ عمرے کا بھی ہے تو عمرے کا ارادہ کر کے اور اس کو پھر اس طرح سے ترک کر دینا کسی سیاسی وجہ کی بنیاد پہ میرا خیال غیر مناسب ہو جاتا. باقی رہ گیا, آپ نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا وہ اعلامیے پہ سائن نہیں کیے. ہم ابھی تک اتحاد کا حصہ نہیں بنے. گو کہ بہت سی باتوں سے ہم اتفاق کرتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں سے ہم اختلاف بھی رکھتے ہیں. تو جو معاملات ابھی تک طے ہونے ہیں یا اتحاد کے حوالے سے جو معاملات ابھی تک سیٹلمنٹ کے مراحل میں ہیں, جب تک وہ درست نہیں ہو جاتے ہم آگے بڑھنا جو ہے وہ نہیں, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اور اعلامیے میں جو ہے وہ جو مجھے دکھایا گیا تھا کچھ ایسی بات بھی تھی جس میں 26 امینڈمنٹ کو کنڈیم کرنا, جس وقت اس کے الفاظ اس طرح سے تھے. تو جب میں نے اس کو ووٹ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے سوچ سمجھ کے ووٹ کیا ہوگا, میں نے اس کو عقل یا دلیل کی بنیاد پہ مانا ہوگا. ممکن ہے کہ غلطی ہوئی ہو, مگر میں نے ووٹ کیا ہے. اور اس کو پھر آپ اس محفل میں جو ہے ہم سے جو ہے کنڈیم کروا رہے ہیں, اس کی مذمت کروا رہے ہیں, تو پھر لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے. تو پھر میں نے ان کو وے آؤٹ دیا تھا. میں نے کہا کہ ہم ویسے بھی مفسر کی حیثیت سے آئے ہیں, آپ نے ہمیں بلوایا, آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں اسٹیج دیا, ہم نے تقریر کی, ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, آپ نے احترام دیا, آپ کی بہت مہربانی. مگر جو ہے وہ ہم ایگری اس صورت میں ہی صرف کر سکیں گے کہ جن باتوں کے ساتھ ہم اتفاق کرتے ہیں. ہم اس بات پہ یقیناً اتفاق کرتے ہیں کہ پورے ملک میں الیکشن غلط ہوا ہے. ہم اس بات پہ یقیناً اتفاق کرتے ہیں کہ نیا الیکشن ہونا چاہیے اور فیئر اور فری ہونا چاہیے اور ادارہ جاتی مداخلت سے پاک ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. مگر ساتھ جو چیزیں جس کو ہم ووٹ ہم کر چکے ہیں اس کو ہم ووٹ کر چکے ہیں. سر, پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں لگ رہا ہے کہ ابھی تک معاملات شاید اس موڑ پر آئے نہیں کہ ایک الائنس کا حصہ, ظاہری بات ہے آپ لوگ نہیں بنے اور اختلافات بھی ہیں, اور شاید پی ٹی آئی کے مطابق کچھ ایسے تحفظات ہیں جو آپ لوگوں نے سامنے رکھے ہیں, لیکن اس پر پی ٹی آئی اب تک کوئی جواب نہیں دے رہی, اور آپ لوگوں کا ارادہ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ سڑکوں پر آنے کا. سڑکوں پہ آنے کی جہاں تک بات ہے تو پہلے تو اتحاد کا کوئی حصہ ہوگا تو پھر سڑکوں پہ آئے گا نا. تو ہم کو تو فار گرانٹیڈ لے کے کوئی سڑکوں پہ نہ کھڑا کر دے نا. پہلے تو کوئی اتحاد بنے گا اور اتحاد کا کوئی پروگرام ہوگا, اس کا کوئی ایسا نیشنل ایجنڈا ہوگا جس کے اوپر ہم نے اتفاق کیا ہوگا, تو دین جو ہے وہ پھر اس کا پھر آگے طریقہ کار طے ہوگا کہ آیا اس کے لیے سڑکوں پہ آنا بھی ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے, اس کے لیے کس طرح سے جدوجہد کرنی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ طے کیے بغیر ہم کو جو ہے کسی معاملے میں یہ اس طرح سے لے لینا کہ ہم جو کوئی دوست کہیں گے ہم وہ کر دیں گے, یہ میرا خیال ہے غیر مناسب بات ہوگی. بالکل صحیح. اچھا سر, جس طرح پی ٹی آئی پنجاب میں الیکشن دھاندلی کا الزام نون لیگ پر لگاتی ہے اور بڑے وثوق سے کہتی ہے کہ دھاندلی کر کے نون لیگ جو ہے وہ بینیفیشری ہے پنجاب کے اندر اور اس کی ذمہ دار نون لیگ ہے, تو جس طرح آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جے یو آئی
کے پی کے اندر پی ٹی آئی بینیفیشری ہے تو اس کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں دھاندلی کی پی ٹی آئی کے پی میں بھی ہے، یا پھر آپ کا اشارہ کہیں اور ہوتا ہے؟ ہم اس انتظام کو یا اس انتظامیہ کو جو ہے درست نہیں سمجھتے کہ جو ہمیشہ جو ہے یہ انتظام کرتی ہے اور جس کے نتیجے میں اسی طرح کے معاملات وجود میں آتے ہیں صوبوں میں بھی اور ملک میں بھی. تو ہم اس انتظامیہ کو اس انتظام سے باہر رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ دستور میں اجنبی ہے، ایلین ہے، اور جو چیزیں دستور میں ایلین ہیں اس میں ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. جب وہ مداخلت نہیں ہوگی، وہ مداخلت سے پاک ہو جائے گی، پھر معاملات جو ہے وہ ملک میں بہتر طریقے سے آگے بڑھ پائیں گے. اور یہ جو 26ویں ترمیم جو اس پہ اعلامیے کے اندر بھی شامل تھی اور پی ٹی آئی کو مکمل اختلاف بھی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا مکمل خاتمہ ہو، آئین مکمل بحال ہو، لیکن آبویسلی آپ لوگوں نے اسے سپورٹ کیا، اسی لیے یہ پاس ہوئی. تو اس پر آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو قائل کرنے کی کوشش کی یا پی ٹی آئی کے سامنے موقف رکھا؟ ایسا ہے کہ پی ٹی آئی پورے پروسیس کا حصہ تھی. یہ 5 ہفتے تک تو اس پورے پروسیس میں ان کو ایک ایک چیز بتائی گئی تھی. ایون جس دن یہ ترمیم پیش ہو رہی تھی اس دن تک ان کی فرمائش پہ، جب اعظم تارڑ صاحب لیگز پہ تھے، اس وقت تک جو ہے اس کو درست کروایا گیا تھا کہ یہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اس کو اس طرح سے ہوگا، تو اس طرح سے جس طرح سے انہوں نے کہا تھا اس طرح سے کروا دیا گیا تھا. تو ساری ہر معاملے میں ان کو اعتماد میں رکھا گیا تھا. یہ بھی ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ووٹ نہ کریے، ہم ووٹ کریں گے. اس کی وجوہات موجود تھیں اور ایون 48 آورز جو ہے نا ان کی وجہ سے ڈیلے کیا گیا تھا معاملے کو، اس لیے کہ ان کی خان صاحب سے ملاقات ہو جائے اور وہ انسٹرکشنز لے لیں وہاں سے. تو بہرحال جو کچھ بھی ہوا وہ ماضی کا حصہ یقیناً ہے، مگر اس میں کم از کم ان باتوں کو ریکگنائز کیا جانا جو ہے ضروری ہے جو کچھ ہوا تھا. اور اب اگر وہ ان باتوں کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہوتی ہے تو پھر ہمارے تحفظات مزید بڑھ جاتے ہیں کہ کل جو ہے نا ہم بیٹھ کے کوئی اور فیصلے کریں اور آپس میں انگیج ہوں اور اس کے بعد کہیں کہ نہیں یہ بات تو اس طرح سے نہیں ہوئی تھی، یہ بات تو اس طرح سے ہوئی تھی. تو وہ ان باتوں کو پہلے سے طے ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن الائنس کا یہ جو ہم نے ایک مظاہرہ دیکھا جس کا اعلامیہ بھی ہوا، آپ نے دستخط نہیں کیے، یہ ایک کامیاب کانفرنس آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ ایک سیاسی عمل ہے، ایک سیاسی عمل ہے. اس کو تو اس میں تو اس کی کامیابی، اگر آپ اس کو کامیاب کہیں تو اس کی کامیابی میں تو حکومت نے بھی حصہ ڈالا اور انہوں نے جو ہے نا اس کے لیے ہائپ کریٹ کروائی. باقی جو ہے وہ ہر عمل، سیاسی عمل جو ہے وہ کامیاب عمل ہی ہوتا ہے. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ نہیں تھے یا بہت کم لوگ تھے یا بہت زیادہ لوگ تھے، بہت کم لوگ نہیں تھے. یہ مطلب ہر دیکھنے کا ایک اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے. اس میں بائسنس بھی ہو سکتی ہے کسی کی اور کسی کا پیار محبت بھی ہو سکتی ہے اس کو دیکھنے کی نظر میں. تو اس لیے اس کو کامیاب ناکام کہنا جو ہے نا وہ درست نہیں ہوگا. ایک سیاسی عمل تھا اور ایک اچھی سمت میں ایک عمل تھا، اچھی بات ہے. بالکل صحیح. اچھا کامران صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کابینہ کا سائز جو ہے وہ جہازی سائز سے بھی بڑا کر دیا گیا ہے اور کابینہ کا سائز پھر ایک مرتبہ بڑھا دیا گیا ہے اور پرویز خٹک صاحب کی اس کے اندر شمولیت ہوئی ہے. اور یہ وہی پرویز خٹک صاحب ہے جس میں ماضی میں نون لیگ جو ہے پریس کانفرنس بھی کرتی تھی اور آڑے ہاتھوں بھی لیتی تھی، لیکن ان کو لینے کا مقصد یہ تھا کہ شاید پی ٹی آئی کے ووٹ بینک میں ایک ڈینٹ ڈالا جائے. آپ کو لگتا ہے یہ کر پائے گی حکومت؟ اور آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا کہ انہیں کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہاں پہ تو یہ افواہیں بھی چل رہی ہیں کہ بہت سارے دوست جو ہے نا جن کے پاس پرچیاں تھیں ان کو بھی جو ہے نا منسٹر بنایا گیا. تو جس ملک میں پرچیوں کی بنیاد پہ منسٹریاں ملتی ہوں، یا چلے اگر فرض کریے کہ میری بات غلط ہے اور یہ لوگ غلط طور پہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ منسٹریاں پرچیوں کی بنیاد پہ ہو جاتی ہیں، تو پھر اس ملک میں جمہوریت اور منسٹریاں اور منسٹریوں کا چلنا جو ہے وہ سارا کچھ بے معنی لگتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کی سمت جو ہے درست کر لیجئے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم سے جو ہے یہ معاملات اب تک سیٹل نہیں ہو پا رہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. قرضہ صاحب جے یو آئی کے سینئر رہنما میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا اپوزیشن کوئی ایسی حکمت عملی تیار کر پائے گی جو حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.